नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मरकज़ अहलुस्सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान से आपके सवालात के जवाबात के लिए हाज़िर खिदमत हैं। जो अहबाब हमें अपना सवाल भेजना चाहें, हमारा ईमेल एड्रेस नोट फरमाएँ। markaz.edu87@gmail.com markaz.edu87@gmail.com। अपना सवाल वाज़ेह अल्फाज में लिख कर भिजवा दीजिए। इंशाअल्लाह मरकज़ अहलुस्सुन्नत वल जमात की तरफ से उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे पूछा है आदिल उमर साहब ने कराची से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, एक मसला का हल दरियाफ्त करना है। अगर कोई शख्स जानवर ज़िबा करे तो जानवर ज़िबा करते हुए उसकी कितनी रगें कट जाएं तो जानवर हलाल शुमार होगा? तफसील से जवाब दें। देखिए, जानवर जब ज़िबा किया जाता है तो जानवर की गर्दन में 4 रगें हैं जिनको काटा जाता है। एक रग खुराक की नाली, दूसरी सांस की नाली और 2 मज़ीद ये खून की नालियाँ हैं। ये 4 रगें शुमार की जाती हैं। अगर किसी शख्स ने जानवर ज़िबा किया तो बेहतर तो यही है कि चारों रगों को काट डाले, और अगर 4 रगें नहीं कटी, 3 रगें कोई सी कट जाए तब भी जानवर हलाल शुमार होगा। और अगर ज़िबा करते वक्त सिर्फ 2 रगें कटती हैं और 2 रगें बाकी रह जाती हैं, इस सूरत में जानवर हलाल नहीं होता। ये जानवर मुर्दार और हराम होगा, इसका खाना जायज़ नहीं होगा। मोहम्मद अंजुम रफ़ीक साहब, आप सवाल करते हैं लाहौर से। मुफ्ती साहब, अगर कोई शख्स नफली रोज़ा रख कर किसी वजह से तोड़ दे तो रमज़ान के रोज़े का कफ़ारा होता है या क्या होता है? जवाब देकर मेरी परेशानी दूर फरमाएं। नफली रोज़ा अगर किसी शख्स ने रखा और तोड़ दिया तो उसको अगर जानबूझकर तोड़ा है तो गुनाह भी मिलेगा और साथ साथ उसकी क़ज़ा भी होगी। यानी इस रोज़ा के बदले में एक रोज़ा रखना उस पर लाजिम होगा। लेकिन नफली रोज़े को तोड़ने की सूरत में इस शख्स पर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। वाज़े रहे कि कफ़ारा सिर्फ और सिर्फ रमज़ान मुबारक का अदा रोज़ा तोड़ने की सूरत में वाजिब होता है। आपने जो कि नफली रोज़ा रखा है और उसको तोड़ दिया है, इसलिए नफली रोज़ा तोड़ने की सूरत में कफ़ारा नहीं है। अलबत्ता तौबा और इस्तिग़फ़ार भी लाजिम है और एक रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम है। अगला सवाल हमसे पूछा है मुनव्वर हुसैन साहब ने चकवाल से। आप पूछते हैं कि हमारी मस्जिद के इमाम साहब ने रात इशा की नमाज पढ़ाई तो आखिरी तशहुद में अत्तहियात पढ़कर खड़े हो गए। मुक्तदियों ने लुकमा दिया तो बैठ गए। इन्होंने सजदा साहब भी नहीं किया। अब नमाज हो गई या दोबारा पढ़नी होगी? देखिए, इस सूरत में इमाम साहब पर सजदा साहब करना ज़रूरी था। चूँकि इमाम साहब ने सजदा साहब नहीं किया और मुक्तदियों ने, जाहिर बात है कि इमाम की इक्तिदा में उन्होंने भी नहीं किया, तो ऐसी सूरत में जब एक शख्स पर सजदा साहब वाजिब हो और सजदा साहब ना करे तो उसका हुक्म यह है कि अगर नमाज का वक्त बाकी हो, मसलन इशा की नमाज है, इशा की नमाज का वक्त बाकी है, तो इनको इस इशा के फ़राइज़ का इयादा करना, इशा के फ़राइज़ को लौटाना, दोबारा पढ़ना वाजिब है। और अगर सजदा साहब वाजिब होने की सूरत में नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, बाद में पता चला कि सजदा साहब वाजिब था, अब उस नमाज को लौटाना वाजिब तो नहीं होता, अलबत्ता मुस्तहब होता है। बस आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कौन सी सूरत बनी है, उसके मुताबिक अमल कर लीजिए। और दूसरा सवाल है कि नमाज अहलुस्सुन्नत वल जमात दरकार है। नमाज अहलुस्सुन्नत वल जमात हमारी वेबसाइट www.ahnafmedia.com पर मौजूद है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब्दुल करीम साहब गुजरात से सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब, आज हमारे इमाम ने नमाज फजर पढ़ाते हुए सजदा साहब किया। बाद में मालूम हुआ कि सजदा साहब वाजिब होने का कोई सबब नहीं पाया जाता था। इमाम साहब ने गलती से अदा किया, क्या नमाज दोहराई जाएगी या हो जाएगी? देखिए, अगर किसी सूरत में सजदा साहब वाजिब ना हो और इंसान सजदा साहब कर ले
تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کرنا نہیں چاہیے، البتہ نماز فاسد نہیں ہوتی۔ امام ابن عابدین شامی رحمہ اللہ نے رد المحتار میں اس کو واضح لکھا ہے، لا تفسد وبہ یفتیٰ، سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور بندے نے کر لیا تو راجح بات اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تو آپ کے امام صاحب کی اور مقتدیوں کی نماز فاسد نہیں ہوئی، نماز ان کی ہو چکی ہے۔ عبد الرحمن اناؤ یو پی انڈیا سے سوال کرتے ہیں، میرا نام عبد الرحمن اناؤ یو پی انڈیا سے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا لیکن وہ حمل سے تھی تو کیا اس پر طلاق ہو جائے گی؟ اگر ہو جائے گی تو اب رجوع کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وضاحت سے رہنمائی فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے دو باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات، حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ سورۃ الطلاق میں حاملہ عورت کی عدت کا تذکرہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اس مسئلہ کو واضح لکھا کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ باقی آپ کا دوسرا مسئلہ کہ ہو جائے گی تو رجوع کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر خامد نے صرف 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو اب تو رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر خامد 3 طلاق دے چکا ہو تو اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے۔ عورت عدت گزارے، عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس خامد سے اب دوبارہ رجوع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ محمد رضوان صاحب اب سوال کرتے ہیں، حضرت مفتی صاحب شیشے کے سامنے اگر ہم نماز پڑھیں تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، آپ صحیح جواب مرحمت فرما دیں۔ دیکھیے اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور سامنے شیشہ ہے، مثلا گھر میں ہے شیشہ سامنے ہے، یا کسی مسجد میں ہے اور مسجد کے دروازے بعض مرتبہ شیشے کے ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو اپنا عکس نظر آتا ہے، اس صورت میں اگر نمازی کو سامنے لگے ہوئے شیشے میں اپنا عکس نظر آئے تو نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز بلا کراہت درست ہے۔ لیکن اگر شیشہ اس طرح کا ہے اور نمازی اس طرح کا ہے کہ شیشے میں اب اس کو تصویر اپنی عکس اپنا نظر آتا ہے اور اس کی توجہ نماز کی طرف نہیں رہتی، اسی عکس کی طرف بڑھ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں شیشے کے سامنے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، یعنی نامناسب ہوگی اور بہتر نہ ہوگی۔ اس لیے ایسی صورت میں اگر نمازی یہ دیکھتا ہے کہ اس کی توجہ نماز سے شیشے کی طرف بڑھ رہی ہے تو اسے چاہیے کہ شیشے پر کوئی کپڑا وغیرہ رکھ دے تاکہ اس کی توجہ نہ جائے۔ بہرحال نماز فاسد نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ محمد سلیم صاحب سوال کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں؟ ایک آدمی کا نماز میں واجب چھوٹ گیا، اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، اب دوبارہ نماز لوٹائے یا استغفار کرے کہ تلافی ہو جائے؟ اگر کسی شخص کو نماز میں ایسا سہو اور ایسی غلطی لاحق ہوئی کہ اس پر سجدہ سہو واجب تھا تو دیکھا جائے کہ اگر اس نے نماز ختم کر دی، بعد میں اس کو پتہ چلا، اب اگر اس نماز کا وقت باقی ہے تو نماز کو لوٹانا اس نمازی کے ذمہ لازم ہے، اور اگر نماز کا وقت باقی نہ ہو، وقت گزر چکا ہو، ختم ہو چکا ہو، نکل چکا ہو، تو اب اس نماز کا اعادہ واجب تو نہیں ہے، البتہ اعادہ کرنا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا وقت گزرنے کے بعد مستحب ضرور ہوگا۔ محمد عبداللہ صاحب سوال کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہر چیز کی توفیق اللہ پاک دیتے ہیں تو انسان کو گناہ کی توفیق کیوں دیتے ہیں؟ اللہ پاک انسان کو گناہوں کی توفیق ہی نہ دے تاکہ وہ گناہ گار نہ ہو۔ دیکھیے دنیا دارالامتحان ہے، امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو دونوں آپشن دیے جائیں اور دونوں آپشن کی طاقت بھی دے دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، اور دارالامتحان اسی صورت بنے گا جب انسان کو نیکی کی قوت بھی دی جائے اور برائی کی طاقت بھی دی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا تو دونوں طاقتیں انسان کو دی ہیں۔ اگر انسان کو صرف نیکی کی طاقت دیتے اور انسان کو برائی کی طاقت نہ دیتے تو پھر بھی امتحان نہ ہوتا۔ اگر انسان کو برائی کی قوت نہ دے دیتے، نیکی کی طاقت نہ دیتے تو پھر بھی امتحان نہ ہوتا۔ تو دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، امتحان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، وگرنہ امتحان نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فجور یعنی گناہ کی طاقت بھی دی ہے، وَتَقْوَاهَا اور نیکی کرنے کی طاقت بھی دی ہے۔ تو دونوں طاقتوں کا مل جانا انسان کے امتحان کی وجہ سے ہے، اور امتحان کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ عدنان شیخ صاحب آپ سوال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا گردن کا مسح کرنا حدیث شریف سے ثابت ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، گردن کا مسح کرنا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس پر میں دو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ سے ذرا سماعت فرمائیں۔ پہلی روایت تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے حدیث نمبر 98 جب ذکر کی ہے تو اس کے تحت پھر مختلف حدیثیں ذکر کی ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ، جو شخص وضو کرے اور وضو میں اپنی گردن کا اپنے دونوں ہاتھوں سے مسح کرے، وقی الغلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس شخص کو گردن میں توق ڈالے جانے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ یہ روایت لکھنے کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ابو الحسین بن فارس سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے۔ جب کوئی محدث کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ حدیث انشاءاللہ صحیح ہے، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ روایت صحت کے اعلیٰ درجے کی تو نہیں، لیکن البتہ مقبول درجے کی ہے کہ اس کو قبول کر کے عمل کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 2، امام ابو نعیم اصبہانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اخبار اصبہان میں 40488 نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اور ان سے روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں انہ کانا اذا توضأ مسح عنقہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو فرماتے تو اپنی گردن کا مسح فرماتے۔ وَيَقُولُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ ومسح عنقہ، جو بندہ وضو کرے اور وضو میں اپنی گردن کا مسح کرے، لم یغل بالاغلال یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اس کی گردن کو توق ڈالے جانے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ دو روایتیں ہوگی۔ یہاں پر میں ایک فیصلہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ شیخ منصور سبت الشیخ طبلاوی الشافی رحمہ اللہ کا تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج جلد نمبر 3 صفحہ 49 پہ انہوں نے لکھا ہے، ایک حدیث ہے جو گردن کے مسح کے متعلق ہے، اس کے متعلق آپ نے گفتگو کی اور وہاں پر اپنا فیصلہ لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کلام المحدثین یشیر الی ان الحدیث لہ طرق و شواہد، محدثین کا کلام جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ گردن پر مسح کرنے کی روایات کے کئی طرق ہیں، یعنی کئی سندوں سے منقول ہے، اور اس کے کئی شواہد بھی ہیں۔ شواہد کا معنی کہ یہ مضمون جس طرح اس روایت میں آیا ہے جو زیر بحث تھی، اس روایت کی طرح اور دیگر روایتوں میں بھی جو اس روایت کے ہم معنی ہیں اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور وہاں ارشاد فرماتے یرتقی بہا الی درجۃ الحسن، ان شواہد اور ان طرق کی وجہ سے یہ روایت اگرچہ اس پر کلام ہے لیکن یہ روایت حسن روایت کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ دو حدیثیں اور دو حدیثوں کے تحت محدثین کے ان دو فیصلہ جات سے بات ثابت ہوتی ہے کہ گردن کا مسح کرنا احادیث سے ثابت ہے، اور یہ احادیث اگرچہ اعلیٰ درجہ کی صحیح نہ ہوں لیکن یہ حسن درجہ تک ضرور پہنچتی ہیں،
اور حسن درجہ کی حدیث پر عمل کرنا یہ محدثین کے ہاں بالکل جائز اور بالکل درست ہے۔ اس لیے احناف کسر اللہ سوادہم ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے گردن پر مسح کے قائل ہیں اور اسے مستحب جانتے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب ہو چکا۔ منظور احمد صاحب قصور سے آپ سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے ثنا پڑھنا بھول جائے تو کیا اس پر سجدہ سہو تو لازم نہیں آتا؟ دیکھیے، سجدہ سہو اس وقت لازم آتا ہے جب کوئی واجب ترک کر دیا ہو، واجب کو چھوڑ دیا ہو، یا واجب آگے پیچھے کر دیا ہو، یا کسی نے رکن کو آگے پیچھے کر دیا یا رکن میں اضافہ کر دیا، پھر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ جہاں تک ثنا اور سبحانک اللہم پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ واجب نہیں ہے، اس لیے اس پر سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ محمد احمد صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام نے مغرب کی نماز کی پہلی رکعت میں قرأت سرن کی یعنی بغیر آواز کے اور دوسری رکعت میں جہرن قرأت کی یعنی آواز سے پھر سجدہ سہو کیا تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائے۔ سجدہ سہو واقعتاً واجب تھا، کیونکہ دونوں رکعتوں میں جہرن قرأت کرنا امام صاحب کے لیے واجب اور لازم تھا۔ انہوں نے ایک رکعت میں سرن یعنی آہستہ قرأت کی اور دوسری میں جہرن یعنی بلند کی ہے، لہٰذا واجب کو ترک کر دیا، اس لیے سجدہ سہو لازم تھا۔ انہوں نے سجدہ سہو چونکہ کر لیا اس لیے نماز ان کی درست ہو جائے گی۔ بس انہی سوالات کے ساتھ ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق بخشے۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔